कहानी फैसले की घड़ी। एक दिलचस्प कहानी। शाम के सायों ने घर के चारों तरफ एक पुरसुकून सा जाल बिछा दिया था। कमरे की मध्यम रोशनी में फातिमा जमीन पर बैठी थी, इसके हाथ उसकी मां जाहिदा बेगम के घुटनों पर रखे थे। इसकी सोजी हुई आंखों से आंसुओं की लरी मुसलसल बह रही थी और उसकी आवाज कांपती हुई एक धीमी सी भिनभिनाहट बन चुकी थी। अम्मी, प्लीज, मैं रुखसती नहीं करूंगी। मेरी तलाक करवा दें। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो हुस्न खान, वो कोई इंसान नहीं, दरिंदा है। उसकी आवाज में दर्द और खौफ का एक अजीब सा इम्तिजाज था, जैसे कोई दिल से निकलती चीख दबकर रह गई हो। इसका चेहरा, जो कभी हंसी और बेफिक्री से जगमगाता था, अब एक बोझल सुनाटे की तस्वीर बन चुका था। जाहिदा बेगम, जो पिलिंगा के किनारे पर बैठी अपनी बेटी की ये हालत देख रही थीं, एकदम से चौंक कर उठें। उनका चेहरा गुस्से और हैरत से तमतमा उठा। इन्होंने फातिमा को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और सख्त लहजे में बोली, फातिमा, क्या पागलपन है ये? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने निकाह किया है, ये कोई खेल तमाशा नहीं। 5 साल बाद तुम्हें ये बातें याद आ रही हैं। इस दिन कहाँ था तुम्हारा ये एहतजाज जब पूरे खानदान के सामने तुमने हाँ कही थी? जाहिदा बेगम की आवाज में एक ऐसी तेजी थी कि जैसे वो न सिर्फ फातिमा को बल्कि अपने अंदर के खौफ को भी समझाना चाहती हूँ। तुम्हारे कहने पर हमने शादी को 5 साल आगे बढ़ाया। हुस्न ने एक लफ्ज नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थीं। वो लंदन चला गया ताकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो, और अब तुम उसी के खिलाफ खड़ी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? फातिमा की ससकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। अम्मी, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सब कुछ आप लोगों के कहने पर माना, लेकिन अब मैं मजीद नहीं सहा सकती। वो मेरी इज्जत नहीं करता। वो मुझे धमकाता है, तने देता है, मुझे इंसान नहीं समझता। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, जैसे हर लफ्ज इसके हलक से जबरदस्ती निकल रहा हो। इसका दिल लम्हा भर के लिए जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई बोझ उसे दबा रहा हो। इसने अपनी माँ की तरफ देखा, उम्मीद की एक किरण इसकी आंखों में चमक रही थी कि शायद जाहिदा बेगम इसकी बात सुनेगी। जाहिदा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा, खबरदार फातिमा, ये तुम्हारी आज़ादी बहुत हो गई। तुम लड़की हो, तुम्हारा घर अब वही है, तुम्हारे शौहर का घर। 5 साल निकाह के बाद अब तुम्हें ख्याल आया कि वो बुरा है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कहने पर खानदान की नाक कटवाऊं। झूठ कहने की जरूरत नहीं। मैं किया, पूरा खानदान जानता है कि हुस्न किस तरह का इंसान है। बेहतर होगा कि तुम अपना झूठ अपने पास रखो। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन इसके पीछे एक माँ का खौफ भी छुपा था। खौफ मुआशरे की बातों का, खानदान की इज्जत का, और इस बात का कि अगर फातिमा ने ये जिद जारी रखी तो क्या होगा। फातिमा की आवाज अब मुकम्मल तौर पर शिकस्ता हो चुकी थी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, अम्मी, वो लंदन से रुखसती के लिए आ रहा है। मुझे इससे डर लगता है। वो जब भी कॉल करता है, मेरे दिल पर बोझ पड़ जाता है। मैं टूट चुकी हूँ अम्मी, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। वो पाँव गिरने के करीब थी, इसकी आंखों में बेबसी की चमक वाज़ेह थी। इसने जाहिदा बेगम की तरफ एक ऐसी नज़र से देखा, जैसे वो अपनी माँ से आखिरी उम्मीद मांग रही हो। जाहिदा बेगम ने एक सर्द निगाह इस पर डाली और दपटा दुरुस्त करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ें। ये सब तुम्हारी नई दोस्तों का असर है। वही सिखा रही हैं तुम्हें ये सब। हमें शर्म आती है अपनी बेटी पर। इतनी देर खामोश रही और अब माँ के सामने तमाशा कर रही हो। दरवाजे पर जाते हुए वो बुलंद आवाज में बुड़बड़ाएं, जिसका निकाह हुआ है, वही हैंडल करेगा। तुम बालिग हो, अपने फैसलों की जिम्मेदार खुद हो। मैं कोई तलाक नहीं करवाने वाली, और ना ही तुम्हारी बदनामी का बोझ उठा सकती हूँ। खबरदार, अगर तुम्हारे लबों से दोबारा ये जलील अल्फाज अदा हुए, खुदा की कसम फातिमा, मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। वो गुस्से से दरवाजा जोर से बंद करके निकल गईं। फातिमा वहीं जमीन पर बैठ गई। इसकी हिचकियों की आवाज कमरे की खामोशी को चीर रही थी। इसका दिल जैसे किसी नामालूम खौफ के हाथों यरगमाल बन चुका था। एक बेटी की बेबसी और एक माँ का मुआशरती खौफ, दोनों ही किसी फैसले के मुतहम्मिल नहीं हो पा रहे थे। डैश डैश डैश, रात के साए गहरे हो चुके थे। फातिमा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। वो कभी खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाती, कभी अलमारी का दरवाज़ा बेवजह खोलकर बंद कर देती। इसके चेहरे पर परेशानी के साए वाज़ेह थे। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई कोई रास्ता निकलेगा,
یا وہ اسی طرح حسن خان کے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ اس کے ذہن میں نسیمہ بیگم کی وہ باتیں بار بار گونج رہی تھیں جو انہوں نے چند دن پہلے فون پر کی تھیں۔ نسیمہ بیگم، حسن کی ماں، نے اسے کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جنہوں نے فاطمہ کے دل میں حسن کے خلاف نفرت اور خوف کو اور گہرا کر دیا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ فاطمہ نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ نسیمہ آنٹی کا نام چمک رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، پھر ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم آنٹی، اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنکھناہٹ تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے نسیمہ بیگم کی نرم مگر سنجیدہ آواز ابھری۔ ان کا لہجہ ہمدردی سے بھرپور تھا، لیکن اگر کوئی گہرائی سے سنتا تو اس میں ایک چھپی ہوئی شدت بھی محسوس ہوتی۔ الحمدللہ آنٹی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے آہستہ سے جواب دیا، جیسے وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ الحمدللہ بیٹا، میں بھی ٹھیک ہوں، نسیمہ بیگم نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ تم نے اپنی امی سے بات کی؟ کیا فیصلہ کیا؟ فاطمہ کی سانس گہری ہو گئی۔ وہ ایک دم سے جیسے اپنے سارے بوجھ کے نیچے دب گئی ہو۔ آنٹی، میں نے بات کی تھی، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ بس یہی کہتی ہیں کہ نکاح ہو چکا ہے، اب رخصتی ہوگی۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نکاح ختم نہیں ہونے دیں گی۔ نسیمہ بیگم کی آواز میں ایک ہلکی سی سختی آئی۔ فاطمہ، تم خود سمجھدار ہو، اپنے حق کے لیے کھڑی ہونا سیکھو۔ اگر تم دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلاؤ گی تو کبھی اپنے فیصلے نہیں لے پاؤ گی۔ یہ دنیا صرف دبانا جانتی ہے۔ اگر تمہیں ابھرنا ہے تو اپنا فیصلہ خود لینا ہوگا۔ فاطمہ کی آواز کانپنے لگی۔ آنٹی، میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ میرے ماں باپ کے ہاتھوں میں ایک پر کٹے پرندے کی مانند ہوں، جس کے پاس آزادی تو ہے، مگر وہ اڑ نہیں سکتا۔ نسیمہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور کہا، فاطمہ، میں تمہارے لیے کھڑی ہوں، مگر تمہیں خود اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ اگر میں کچھ کرتی ہوں تو الزام صرف مجھ پر آئے گا کہ میں نے گھر توڑ دیا۔ لوگ کیسے ہوتے ہیں، تم جانتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ تم خود کرو، مگر تم ہمت کرو گی تو ہی کچھ ہوگا۔ جب تمہاری امی مجھ سے طلاق کی بات کریں گی تو میں انہیں کوئی طعنہ یا الزام نہیں دوں گی، بلکہ ان کا ساتھ دوں گی۔ بس اتنا ہی میں کر سکتی ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں ہمت کروں گی، بس آپ میرے ساتھ رہیں ہمیشہ۔ بیٹا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمت نہ ہارنا، نسیمہ بیگم نے کہا، اور کال ختم ہو گئی۔ فاطمہ کے چہرے پر ایک نئے عزم کی پرچھائیاں اترنے لگیں۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ لڑائی اس کی اپنی ہے اور اسے خود ہی لڑنی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس لڑائی میں کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ ڈیش 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 یونیورسٹی کی کینٹین میں ہلکی سی چہل پہل تھی۔ طلبہ کے قہقہے، چائے کی خوشبو اور گرم سموسوں کی آواز فضا کو زندہ کیے ہوئے تھی۔ ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز کے گرد فاطمہ اور اس کی دوست عائشہ بیٹھی تھیں۔ فاطمہ اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ عائشہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ تمہاری ساس، نسیمہ بیگم، حد سے زیادہ اچھی بن رہی ہیں۔ یہ سب کچھ نارمل نہیں۔ شادی سے ایک ماہ پہلے وہ تمہیں اپنے ہی بیٹے کے خلاف کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے آج تک ایسی کوئی ساس نہیں دیکھی۔ فاطمہ نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ نہیں عائشہ، تم غلط سوچ رہی ہو، آنٹی بہت اچھی ہیں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں وہ کتنی محبت سے بات کرتی ہیں، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بھلا کون ماں اپنے بیٹے کے لیے جھوٹ بولے گی؟ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ بات محبت سے بات کرنے کی نہیں، نیت کی ہے۔ تم خود سوچو، ایک ماں کبھی بھی اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے خلاف کیوں کرے گی، وہ بھی شادی سے چند دن پہلے؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو ہے جو وہ تم سے چھپا رہی ہیں۔ فاطمہ نے گہری سانس لی۔ حسن کے بارے میں ویسے بھی میں نے بہت کچھ سنا ہے۔ وہ بہت کم گو ہے، اس کا مزاج اکرا سا ہے، اور ایسے لوگ عام طور پر اندر سے سخت ہی ہوتے ہیں۔ شاید آنٹی سچ کہہ رہی ہیں، اور جس طرح کے ثبوت انہوں نے میرے سامنے رکھے، عائشہ، تم نہیں جانتی وہ کیا تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہی کہ وہی شخص ہے جس کی محبت میں پاگل ہو کر 5 سال پہلے میں نے نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ عائشہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ اگر تمہیں واقعی محبت ہوتی تو تم کبھی بھی کسی دوسری عورت کے کہنے پر اپنے شوہر کے خلاف نہ ہوتی۔
اور رہی بات نسیمہ بیگم کی، تو یہ جو ثبوت انہوں نے تمہیں دکھائے وہ بھی کوئی بنا سکتا ہے۔ آج کل ایڈیٹنگ، وائس چینج، سب کچھ ممکن ہے۔ میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ جذبات میں آ کر جلد بازی میں فیصلہ نہ لو، اپنی عقل سے کام لو۔ فاطمہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی نگاہیں میز پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی ہو، بھروسے اور شک کی، جذبات اور حقیقت کی۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، میں تمہاری دوست ہوں، اس لیے روک رہی ہوں۔ چاہے تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، لیکن کم از کم ایک بار حسن سے خود بات کر لو۔ کسی تیسرے کی بات پر اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کرو۔ فاطمہ نے ساکت چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر عجب سی الجھن واضح تھی۔ باہر موسم صاف تھا، مگر فاطمہ کے دل میں ابھی بھی کچھ بادل باقی تھے۔ ڈیش 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 رات کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ گھر کے لاؤنج میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فاطمہ صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ فاطمہ کا دل ایک دم سے جیسے منہ کو آیا۔ آ گیا وہ، اس نے بے اختیار دھیمی آواز میں بڑبڑا۔ زاہدہ بیگم فوراً اس کے پاس آئیں اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، چلو جلدی، سارا خاندان دروازے پر کھڑا ہے، کوئی تماشا مت بنانا۔ ان کا لہجہ ہدایت سے زیادہ وارننگ جیسا تھا۔ فاطمہ کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ سی دوڑ گئی، مگر وہ وقتی طور پر خود کو سنبھالتے ہوئے دروازے تک چلی آئی۔ باہر گاڑی کا دروازہ کھلا۔ حسن خان، لمبا، گورا، شفاف جلد والا ایک مرد، گاڑی سے نکلا۔ اس کے جسم پر خاکی رنگ کا لمبا کوٹ تھا، چال میں سنجیدگی، اور آنکھوں میں بے پناہ خود اعتمادی۔ وہ واقعی ایک دلکش شخصیت کا حامل تھا، جس کی موجودگی خود میں ایک رعب رکھتی تھی۔ دروازے پر نسیمہ بیگم، کریم صاحب، اور ان کا چھوٹا بھائی اسد کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی۔ بیٹا، تم نے ایئرپورٹ سے کسی کو کیوں نہیں بلایا؟ کریم صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حسن نے سرسری سا سر ہلایا، اس کی نگاہیں کسی کی تلاش میں تھیں۔ پھر اس کی نظریں فاطمہ پر ٹھہریں۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد، وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آیا اور سب کی موجودگی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاطمہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لچک تھی۔ حسن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا، چلو میرے ساتھ۔ یہ سب کے سامنے۔ فاطمہ نے بمشکل لب ہلائے، حسن چھوڑیں، آپ ایسے نہ کریں۔ مگر حسن نے جیسے کچھ سننے کی زحمت ہی نہ کی۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اندر کی طرف اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نسیمہ بیگم ہلکی سی پریشان ہوئیں، مگر خاموش رہیں۔ کریم صاحب اور اسد بھی حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ حسن، کم از کم سب کو سلام تو کر لیتے، نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی، مگر حسن بغیر پلٹے آگے بڑھتا چلا گیا۔ چھوڑی میرا ہاتھ۔ فاطمہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بار بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، حسن نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری ضد بہت ہو چکی، اب بات چیت بند، یہ زبردستی ہے، فاطمہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہاں، یہ وہی زبردستی ہے جس کی تماشا تم نے کیا تھا۔ اب برداشت کرو۔ وہ اس کے قریب جھکا اور اتنا دھیمی آواز میں بولا کہ صرف فاطمہ سن سکے، کمرے میں جا کر بات کرتے ہیں، ورنہ سب کے سامنے کروں۔ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ وہ اب کچھ بولنے کی حالت میں نہ تھی۔ سب کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی سب لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ڈیش 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 کمرے میں دروازہ بند ہوتے ہی حسن نے فاطمہ کو دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک سرد پہر پھیل گئی۔ اس کا چہرہ فاطمہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی جیسے شعلے دہک رہے ہوں۔ فاطمہ کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کس خوشی میں طلاق مانگ رہی ہو؟ حسن نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے، دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے دائیں بائیں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ سرد تھا، لیکن ہر لفظ میں ایک دھمکی چھپی تھی۔ ابھی بتاؤ، اگر کوئی مضبوط وجہ ہوئی تو اسی وقت چھوڑ دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ فاطمہ نے ایک جھرجھری لی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ مجھے اس طرح نہیں ڈرا سکتے، حسن خان۔
مجھے آپ کی اصل حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون سی حقیقت؟ حسن کے چہرے کا رنگ لمحہ بھر کے لیے بدلا، اس کی آنکھیں تنگ ہوئیں، ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ فاطمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں، آنکھوں میں ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، آپ لندن میں غیر ملکی لڑکیوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، سب معلوم ہے مجھے۔ آپ ایک عیاشہ انسان ہیں، اور میں ایک عیاشہ انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کی ماں نے خود وہ تصاویر مجھے دی ہیں اور کہا کہ فیصلہ میرا ہوگا۔ حسن کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں، پل جھپکتے ہی اس کے ہاتھ میں جنبش آئی، اور ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کے گال پر پڑا۔ کمرے کی فضا جیسے لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ فاطمہ لڑکھڑائی، مگر خود کو گرنے سے بچا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سانس روکتے ہوئے بولی، آپ مجھے تھپڑ مار کر خاموش نہیں کرا سکتے، حسن خان۔ یہ گھر آپ کا ہے، طاقت بھی آپ کی، مگر میری عزت میری اپنی ہے۔ حسن کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، مگر اس کی زبان بند تھی۔ فاطمہ نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، آپ نے پوچھا تھا نا کہ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ لیں وجہ۔ آپ جیسے خود پر کنٹرول نہ رکھنے والے، عورت کو ملکیت سمجھنے والے انسان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ دینا ہے طلاق تو ابھی دیں، اسی وقت سامنے بیٹھ کر طلاق نامہ سائن کریں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ حسن نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن۔ چند لمحوں تک وہ اسے گھورتا رہا، جیسے اسے کوئی فیصلہ کرنا ہو۔ پھر وہ یک دم غصے کے زیر اثر دھاڑ کر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ نسیمہ بیگم میری سگی ماں نہیں ہیں؟ اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس عورت نے میری سگی ماں کو اپنے ہاتھوں سے گھر سے بھگایا تھا۔ فاطمہ کے لب جیسے سل گئے، اس کی پلکیں تیزی سے جھپکنے لگیں۔ وہ اسے ساکت دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ حسن نے جاری رکھا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میری چھوٹی بہن صرف 8 سال کی تھی جب اس نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور پھر وہ مر گئی، یا کہوں کہ مار دی گئی، صرف اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ عورت، ہاں وہی تمہاری نسیمہ آنٹی، میری ماں کے نکالے جانے میں ملوث تھی۔ فاطمہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، وہ اپنی جگہ پر جیسے جمی ہوئی تھی، اس کی زبان بولنے سے قاصر تھی۔ حسن نے تلخی سے ہنسا، ایک کالی ہنسی جو اس کے اندر کے زخموں کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ اب تم بتاؤ، وہ عورت کیوں چاہے گی کہ میرا گھر بسے؟ تم نے یہ سب سن کر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تم مجھ سے پوچھتی؟ تم نے سب سے پہلے میری ماں کو بیچ میں لا کر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، وہ جانتی تھی کہ اگر اب بولی تو شاید کچھ اور ٹوٹ جائے۔ حسن کا چہرہ اب سختی سے سوڑ چکا تھا، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اور رہی طلاق کی بات، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر صوفے پر دھڑام سے بیٹھا، تو وہ میں تمہیں مرتے دم تک نہیں دوں گا، خاص طور پر اب نہیں، کیونکہ اس سارے کھیل کے پیچھے اسی عورت کا ہاتھ ہے جس نے میرے پورے خاندان کو برباد کیا، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے باپ کو، اور اب وہ میری بیوی کو بھی توڑنا چاہتی ہے۔ لیکن نہیں، میں اپنی خوشیاں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ گہری سانس لے کر فاطمہ کو تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سمجھ آئی، اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا، جیسے اس کے اندر کی آگ کچھ لمحوں کے لیے سرد پڑ گئی ہو۔ فاطمہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی نگاہوں میں حیرت تھی، دل میں طرب، اور قدم جیسے کسی سناٹے نے جکر لیے ہوں۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے بھاری دل پر ایک اور بوجھ ڈال رہی تھی۔ حسن کی آواز، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، دیواروں میں گونج کی طرح رچ گئی تھی، مگر فاطمہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ وہ جیسے جمی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں سب کچھ فلیش بیک کی صورت میں دوڑنے لگا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد نسیمہ بیگم کا اچانک فون آنا، ان کی غیر معمولی دلچسپی، وہ تصاویر، بار بار کہنا کہ نکاح سے انکار کر دو، وہ تمہارے قابل نہیں، اور عائشہ کی وہ بات کی، یہ عورت تمہارے ساتھ اچانک اتنی اچھی کیوں ہو رہی ہے؟ اچانک وہ چونکی جب حسن دوبارہ اس کے قریب آیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس بار سختی سے نہیں، نرمی سے، اور سوالیہ نگاہوں سے کہا، سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاطمہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اس کے لب ہلے، اور وہ معصومیت سے بولی، تو آپ کی امی وہ تصاویر کہاں سے لائیں اگر وہ آپ کی نہیں تھیں؟ حسن نے گہری سانس لی اور ایک کڑوا سا ہنسا، فاطمہ، یہ 2025 ہے، اے آئی کا زمانہ ہے،
جھوٹی تصاویر بنانا، کسی کا چہرہ کسی کے ساتھ ایڈٹ کر دینا، یہ سب اب معمولی باتیں ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں شادی شدہ ہونے کے بعد ایسی کسی گندگی میں جا سکتا ہوں؟ تم نے ذرا سی بھی عقل استعمال نہیں کی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شرمندگی کی نمی اس کے رخساروں تک پہنچ گئی۔ میری امی کہہ رہی تھیں کہ میں کسی کے بہکاوے میں آ گئی ہوں، اور میں آ گئی۔ میں کیا کرتی حسن؟ آپ کی ماں نے اتنی آسانی سے مجھے یقین دلا دیا۔ میں پھنس گئی۔ حسن خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب غصے کی جگہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ عقل سے کام لو فاطمہ، یہ بہت بڑی زندگی ہے۔ ایک الزام پر سب کچھ برباد کر دیتی۔ ہر رشتہ اعتبار سے چلتا ہے، اور تم نے وہی تو توڑا تھا۔ فاطمہ نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور نم لہجے میں بولی، مجھے بس ایک موقع دیں، بس ایک موقع۔ میں سچ میں کوشش کروں گی آپ کا یقین دوبارہ جیتنے کی۔ حسن نے رخ پھیر لیا، جیسے وہ ابھی فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہ ہو۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ شادی کی تاریخ وہی رہی، اور اب تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ نسیمہ بیگم نے دوبارہ فاطمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبداللہ صاحب نے کئی بار اکیلے میں اس سے پوچھا، بیٹا، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتاؤ، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ مگر فاطمہ نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں غلط تھی بابا۔ حسن غلط نہیں تھے۔ اس نے انہیں ساری بات کھول کر بتائی، جسے سن کر دونوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ایک ماہ بعد کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں تازہ پھولوں کی ہلکی سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ فاطمہ بستر پر بیٹھی اپنی انگلیوں کو گود میں گھماتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں، اور دل کی دھڑکن معمول سے کئی گنا تیز۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ قدموں کی آواز سے وہ سہم گئی، مگر نگاہیں اٹھائے بغیر جان گئی کہ حسن اندر آ چکا ہے۔ حسن خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بغیر کچھ کہے گزر گئے، پھر اس کی آواز کمرے کی خاموشی توڑ گئی۔ جب تمہیں مجھ سے اتنے اعتراضات تھے، تو اپنی امی کو مینا کیوں نہیں کیا؟ آج کے دن میرے ساتھ دلہن بن کر کیوں آئی ہو؟ فاطمہ نے سر جھکائے رکھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولی، میں نے بہت سوچا۔ کبھی کبھی کچھ باتیں وقت سے پہلے سمجھ نہیں آتے۔ ہم جلدی میں، خوف میں، کچھ غلط فیصلے لے لیتے ہیں۔ میں نے بھی لیے، لیکن اب، اس نے نگاہیں اٹھائیں، اب میں ایک اور غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ حسن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ فاطمہ نے جاری رکھا، آپ سے شکایت تھی، لیکن محبت بھی۔ اگر وہ نہ ہوتی، تو آج یہاں نہ ہوتی۔ میں نے آپ پر یقین نہیں کیا، اس کا مجھے پچھتاوا ہے۔ لیکن اب چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ محبت سے چلے، بدتمیزی سے نہیں۔ وہ رکی، پھر دھیمی آواز میں بولی، معافی مانگتی ہوں حسن، دل سے۔ چند لمحوں تک حسن خاموش رہا۔ اس کی آنکھیں فاطمہ کے چہرے پر ٹھہری تھیں، جیسے وہ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کا لہجہ نرم ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں طلاق کیوں نہیں دی؟ کیونکہ میرے دل نے کبھی تمہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ میں تم سے ناراض تھا، بہت، لیکن دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ سر جھکا گئی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار ہاتھ میں سختی نہیں، ایک نرمی اور اپنائیت تھی۔ اب کچھ نہیں کہنا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بس آج کی رات یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، اور جو کچھ ہوا، اسے ماضی میں چھوڑ دیں گے۔ فاطمہ نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل جیسے ہلکا ہو گیا ہو۔ فضا میں ایک سکون سا اتر آیا تھا، وہ سکون جو صرف دو معاف کرنے والے دلوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ حسن نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا، اور فاطمہ نے پلکیں مونت کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ رات دو وجودوں کی نہیں، دو دلوں کی میل تھی۔ ڈیش۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نئی کہانی کے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔